बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी खबरों और इंटरनेशनल खबरों पे मुख्तसर सा जायजा लेंगे। नाज़रीन, वैसे पाकिस्तान में तो खबरें देना नामुमकिन है। पाकिस्तान में जितनी करप्शन आज हो रही है, तारीख के 14 अगस्त 1947 के बाद तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई के तोड़ दिए, पेट्रोल की कीमत के तोड़ दिए, गैस की कीमत के तोड़ दिए, एलपीजी की कीमत के तोड़ दिए, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए, अदालती कत्लों के इंसाफ तोड़ दिए, अदालतों का एक तरफ झुकने का रिकॉर्ड टूट गया। पहले हाई कोर्ट पर हमला हुआ 1998 में गालबन, अब हर जगह हमले ही हमले। जहां कोई इंसाफ मांगता है, खुसूसन जो हुकूमत से इख्तलाफ राय करता है, उसे पाश पाश कर दिया जाता है। इस पाश पाश करने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लीडर इमरान खान भी निशाना बने। वो नहीं निशाना बने, उनकी अहलिया भी बनी, उनकी बहनें भी बनी, उनकी जमात भी बनी। हारून रशीद सीनियर मोस्ट सहाफ़ी से लेकर काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम, उस्मीना पाशा, अकबर बाजवा, सदीक जान और लातदाद सहाफ़ी और तो और जजों को भी खरासा किया गया, लेकिन मजाल है कि कहीं से इंसाफ मिल सके। गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीए इमरान खान की बहनों का भरपूर एहतजाज, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी और उनके अरकान असम्बली वज़रा पहुंचे, लेकिन वहां अडयाला जेल के बाहर रावलपिंडी में दफा 144 लगा दी गई, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई। पाकिस्तान की सड़कों को पाकिस्तानों के लिए ही नो गो एरिया बना दिया गया। कहीं दहशतगर्द मारते हैं तो कहीं पुलिस मारती है, कहीं हुक्मरान मारते हैं तो कहीं अदालतें मारती हैं, कहीं इंसाफ का कत्ल हो रहा और कहीं जालम को अरूज पाया जा रहा है, कहीं मीडिया पर लगड़ बगड़ चमचे कर्चों का राज है और कहीं प्रोफेशनल सहाफियों की जबान बंदी है। नाजरीन, यहां तक के गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, अब मशहूर लायर, आईनी माहिर सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर मोटरसाइकिल पर पहुंचे, जगह जगह रुकावटें, नो गो एरिया। क्या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर तो नहीं? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के सियासतदानों की हुकूमत है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों की अदालतें हैं, पाकिस्तान के सरकारी इदारों में तो पाकिस्तानी हैं। तो फिर ये नाइंसाफी क्यों? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है, आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि मौजूदा हालात, जमहूरियत वो खालस नहीं, अदालतें वो खालस नहीं, अदारे वो खालस नहीं, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार का तयन तो आप करें। क्या नवाज शरीफ है, जो खुद 2 दफा वजीर आजम रहे, उनके भाई 2 दफा वजीर आजम रहे, उनके शाहिद हकान वजीर आजम रहे, 81 से शुरू हुए और 86 हो गए। लोग तो इस उम्र में जाके मर जाते हैं। क्या आसफ अली जरदारी, जो एक सैनमे से चले और उनकी मिसिज बेनजीर भट्टो शहीद मुल्क की वजीर आजम बनी, उनके ससुर वजीर आजम रहे और उसको भी फांसी हो गई जुल्फ़िकार अली भट्टो को। ये कौन है जो सब कुछ करता है? ये 5-5 दफा हुकूमत की बारियां लेके 25-25-30 साल इक़्तिदार में रहकर फिर भी खुद इनके खानदान अमीर से अमीरतर होते जाते हैं। इनकी ये भी वजीर आजम, इनके भाई भी वजीर आजम, इनके बच्चे भी वजीर आजम, ये भी सदर, इनके खानदान भी सदर, पूरे का पूरा खानदान नवाजा जाता है, एक आले ओहदे पर आता है। लेकिन अवाम, 25 करोड़ अवाम की वादे अक्सरियत 90% लोग तालीम से भी महरूम, सेहत से भी महरूम, इंसाफ से भी महरूम, बुनियादी हकूक से भी महरूम, आइन में दी गई जो 38 सिक्के हैं उससे भी महरूम। यहां तक के एक जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दे दी गई, एक बेनजीर भट्टो को रावलपिंडी में शहीद करा दिया गया, एक जुल्फ़िकार इमरान खान आज भी जेल में है, नवाज शरीफ भी यकीनन गिरफ्तार हुए, लेकिन दोनों दफा डील करके की करते जहाज से उड़ गए, जद्दे पहुंच गए और लंदन पहुंच गए। इसका मतलब है मुल्क में जो हकायक के लिए, जो सच्चाई के साथ खड़ा होगा, यहाँ उसे ऑफर कर दिया जाएगा, नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, या उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या लापता कर दिया जाएगा, यहाँ हजारों मुकदमत कर दिए जाएंगे, वो छुपता फिरेगा, यहाँ तक कि मियाँ असलम माँ के जनाजे में भी ना पहुंच सकेगा। तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों उसको कहते हो? वो चंद अशराफिया का मुल्क है, बाकी कठपुतली है, तुम भागो नाचो। नाज़रीन, इमरान खान से
عدالت کے حکم کی توہین عدالت کے ریکارڈ قائم ہو گئے. مجال ہے پاکستان کی عدالتوں نے ایک دفعہ بھی بلا کے ان کو کہا ہو کہ 24 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو جیل میں عدالت میں پیش کرو. اسے قید تنہائی میں کیوں رکھا؟ اس کی بہنوں کو ملاؤ، ذاتی معالجین کو کراؤ. کیا اس ملک میں علاج صرف شریف فیملی اور زرداری فیملی کا ہوگا؟ کیا اس ملک میں اگر مولانا فضل الرحمان تو فوج پر تنقید کرے، مولانا عصمت یار ولی فوج پر تنقید کرے، اور کوئی کرے، وہ سب برے؟ تو جو ملک کے اداروں سے پیار کرے، جو کہے یہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، عدالتیں بھی میری، سیاستدان بھی میرے، اپوزیشن بھی میری، حکومت بھی میری، لیکن وہ حکومت سے اختلاف کر بیٹھے تو اس کی زبان بندی کر دو. تم ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا صلح کراؤ گے اور ایران کی؟ آپ نے اچھا کردار ادا کیا اس بات میں. شہباز شریف صاحب آپ کو کریڈٹ زیادہ، کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید حسن منیر صاحب. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا جواب بھی تو دینا. ادب سے سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھانا تو صحافی کا کام ہے. صحافی سوال نہ کرے تو کیا آپ کی طرح کٹورا لے کے بھیک مانگے، حرام کھا کے باہر لے جائے؟ جو اچھے ایماندار سیاستدان ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. محمد حج جنیجو ایماندار سیاستدان تھے، ان پر کرپشن کے ان کے دشمنوں نے بھی الزام نہیں لگائے، گو کہ ان کو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ہی دھوکہ دیا. جنیجو لیگ کے بعد نون لیگ بن گئی، نون لیگ کے بعد فنکشنل لیگ بن گئی، کاف لیگ بن گئی، فلاں لیگ بن گئی، نہیں بنی تو انصاف کی لکیر نہیں کھینچی گئی. دوسری طرف ناظرین، انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری، ان کے شوہر ہادی ملک، ہادی ایڈوکیٹ ہادی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ 15 یا 10 دن میں ہر حال میں فیصلہ کرے اور یہ کیس سپریم کورٹ میں ہی رہے گا، کیونکہ یہ ایمان مزاری جسے دہشت گرد کہتے تھے وہ قوم کی بیٹی ہے. قوم کی بیٹی تو محترمہ جائے صاحب یاسمین راشد بھی ہے، سنم جاوید بھی ہے، علیمہ خان بھی ہے، بشرا بی بی بھی ہے، اور بھی جتنے ماضی میں بھی سیاستدان پکڑے گئے. بے نظیر بھی قوم کی بیٹی تھی، نصرت بٹو بھی قوم کی بیٹی تھی جن کی تصویریں جہاز سے گرائی گئی، اور جتنی نون لیگ کے دور میں بھی پکڑی گئی وہ بھی قوم کی بیٹیاں تھیں. قوم کی بیٹیوں کو رسوا نہ کرے، قوم کے بیٹوں کو رسوا نہ کرے. مجھے کل ایک دوست ملا، کہتا میں 10 مئی کو آج سے 3 سال پہلے لبرٹی گیا، مجھے پکڑ گیا، مجھے کئی تھانوں میں گھمایا گیا. کیا طاقت کا غلط استعمال پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا؟ کیا جس شخص نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی کہ میں اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کروں، چاہے وہ پولیس والا، چاہے وہ زکوٰۃ و شرکا یا چاہے ایکسائز میں ہے، ان ناسوروں کو کرے جو کرپشن کرتے ہیں اور اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کی ضمانت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مزاری کے وکیل اچھے تھے لیکن عمران خان کے وکیل اس کا سپریم کورٹ میں کہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. عمران خان کو سپریم کورٹ کے سارے جج بھی چاہیں تو عمران خان رہا نہیں ہوگا، ہائی کورٹ کے سارے جج بھی چاہیں تو رہا نہیں ہوگا. ایمان مزاری ایک وکیل ہے، کسی سیاسی جماعت کی سربراہ نہیں. اس نے 2 سیاسی جماعتیں جو 40-50 سالوں سے اقتدار میں مختلف ادوار میں اقتدار میں رہتی ہیں، ایمان مزاری ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. بہت اچھی بچی ہے، بہت دلیر بچی ہے، لوگوں کے مفت علاج کرتی تھی. عمران خان سے خوف ہے. 2 سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، ہماری سیاست ختم کر دی اس نے. ہمارے ایم پی ایم این اے عوام میں نہیں جا سکتے، خود ان کی قیادت عوام میں نہیں جا سکتی. 8 فروری 2024 کو چوری کا مینڈیٹ کر کے اقتدار میں آنا پڑا. عمران خان کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہے. اگر عمران خان پاداش میں ہوتا تو توشہ خانہ سے شریف خاندان، نواز شریف خاندان، محمد انوار کاکڑ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا، وہ تو جاتے ہوئے گاڑیوں اور اربوں روپے کے تحائف لے گیا. وہ ان کو گرفتار کرو. توشہ خانہ سے تحائف لینا جرم ہوتا تو شاید کئی حکمران اس وقت اقتدار اور صدارت اور وزارت عظمیٰ اور دیگر اہم جاتی عمرہ اور بلاور ہاؤس اور دیگر محلوں میں رہنے کی بجائے جیلوں میں ہوتے. وہ تو گاڑیاں تک لے گئے. کوئی سرکاری افسر میں جانتا ہوں، صحافی جانتا ہوں، گڑیے لے گئے. ان کو پکڑ کے نہ گرفتار کرو اور ان کے گلے سے ہاتھ ڈال کے سرکاری مال نکالو. اگر وہ قانون کے مطابق لے گیا تو پھر اچھا کیا، چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے. ہاں، ایمان مزاری، نواز شریف، عمران خان کو کیوں نہیں مل رہی؟
کیا سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ 1.25 سال پہلے انہیں القادر یونیورسٹی میں سزا ہوئی جو اس وقت حکومت کے پاس پیسہ ہے؟ وہ ان کا کیس کیوں نہیں سنتے؟ سنیں گے بھی تو کبھی امکان ہے بعد آئینی ماہرین کے مطابق، پی ٹی اے کی قیادت کے مطابق، کلیمہ ہاں کے مطابق، سلمان اکرم راجہ کے مطابق، کہ یہ ان کو سزا برقرار رکھیں گے اور آئینی عدالت میں جہاں جسٹس امین الدین ہے وہ جائیں گے اور سزا اس وقت تک رہے گی جب تک وہ طاقتوروں کی ڈیل تسلیم نہیں کرتے اور سیاست سے کنارہ کشی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے انہیں سیاست کرنے کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے، کوئی جرم کرنے کی نہیں۔ ورنہ عمران خان کا مجھے حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں، حکومت کے تمام وزراء سے قابل احترام ہے اور بہت سے میرے ذاتی مراسم بھی ہے، بتائیں عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ میں پراپرٹی بنائی، برطانیہ میں بنائی، یورپ کے کسی ملک میں بنائی، خلیجی ممالک میں بنائی، پاکستان میں کتنا اضافہ ہوا؟ اور جو آج صدر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے فیملی کی اور ان کے خاندان کے باہر پراپرٹیاں کتنی ہیں اور کس منی ٹریل سے لے کر گئے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ ہاں، ایمان مداری کو رہا ہونا چاہیے۔ ایک ٹویٹ پر اتنی بڑی سزا نہیں، سنا ہے وہ پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، بچی بہت اچھی بچی ہے۔ خدا کے لیے درگزر کرنا سیکھیں، انتقام میں اندھے نہ ہو۔ طاقت اور اقتدار کا نشہ آپ کو وہ مظالم کرا رہا ہے جس کی سزا عبرتناک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی ایک خاتون انمول اور پنکی، پاکستان میڈیا ساری شام اس کی خبر چلاتا رہا، انمول اور پنکی کوکین فروخت کرتی تھی، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، جیسے وہ عدالت میں پیش ہوئی ایسے لگا کہ کوئی شہزادی آ رہی ہے۔ تو اگر تھانے در آگے پیچھے، سلیپنگ سوٹ، آنیاں جانیاں، پولیس کا پروٹوکول، شان شوکت، الزام کیا ہے مبینہ کہ کوکین بیچتی ہیں، اور کوئی ٹی وی والے کہتے ہیں 10 مقدمات تھے۔ اس ملک میں کوکین بیچنا جرم نہیں، اس ملک میں ضمیر بیچنا ظلم نہیں، اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے، اس ملک میں سچ کے مطابق فیصلہ کرنا جرم ہے، سچ دکھانا جرم ہے، سچ لکھنا جرم ہے، سچ بولنا جرم ہے۔ اگر نہیں جرم تو ملک کا خزانہ لوٹنا، 20 کروڑ عوام کے حقوں پر ڈاکہ مارنا جرم نہیں۔ اس پر نوازا جاتا ہے، اس پر آپ پر فرد جرم عائد ہونے کی بجائے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور سابق الیکشن کمیشن کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، سوچے تو صحیح، آپ پر کون حکمران مسلط ہے؟ کیا ہم پاکستانیوں نے ایسا جرم کیا کہ ہمیں نہ ختم ہونے والی سزا مل رہی ہے؟ ہمیں غرض نہیں کہ اقتدار کس کا ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ اقتدار چوری کے ووٹوں کا ہے۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر تو ایک جیب میں چوری کا پانی سے وضو کر کے نماز جائز نہیں تو حکومت جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین، کراچی میں انمول اور پنکی کوکین کس کو بیچتی تھی؟ 10 اس کے مقدمات ہیں۔ کیا ابھی تک ایک نام آیا کہ کون بڑا سیاستدان، کون بڑا صحافی، کون بڑا پولیس افسر، کون اس کو پیسے لے کے چھڑواتا رہا؟ کہاں کہاں اس کا دھندا رہا؟ آخر لاہور میں بھی کالجوں سکولوں میں سرے عام الزامات ہیں، مبینہ الزامات ہیں کہ منشیات فروخت ہوتی ہے۔ اور میں خود جانتا ہوں شاد باغ میں قصور کے رہنے والے مشہور منشیات فروش، شاد باغ میں قصور کے رہنے والے سینکڑوں مقدمات ہیں۔ انہوں نے ایک پولیس والے کانسٹیبل کو بھی شہید کیا ہوا ہے، وہ سرے عام بیچتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پکڑتا۔ ہو سکتا ہے آج کل آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن ایک عرصہ دراز بیچتے رہے، قصور کے رہنے والے ہیں، پورا خاندان منشیات مبینہ منشیات فروش ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ منشیات جرم نہیں۔ کیا امیر آدمی تگڑا کرے، جو پولیس کو منتھلی دے کے کرے، جو پولیس والوں سے مل کر کرے، طاقتوروں کی شیر بات بول کرے، اس کے جرم نہ ہے؟ کیا پنکی، انمول عرف پنکی، اپنے جن کو منشیات بیچتی تھی، جن سے یہ تھوک میں خریدتی تھی، انہیں گرفتار کریں گے؟ اصل انصاف تو تب ہوگا۔ دوسری طرف کراچی میں بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی خبر ہے کہ ان کا گھر اور جگہ سیل کر دی گئی۔ پہلے یہ بتائیں، اگر گھر غیر قانونی تھا تو بنایا کس نے؟ سندھ حکومت نے ان کو جگہ دی، جگہ تو انہوں نے خود قبضہ نہیں کیا، کسی ایک جگہ الاٹ کرنے والے کو سزا دی۔ آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا، ملک ریاض صاحب کا رشتہ، لاہور کا بلاول ہاؤس کس نے بنا کے دیا؟ میں خود جب وہ صدر سے ملنے گیا، خود آصف علی زرداری کو، تو بلاول ہاؤس کی تو زمینوں میں ریکارڈنگ ہوتی تھی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جرم سے نفرت نہیں، آپ سے اختلاف کرنے والوں کو نفرت ہے۔ جو طاقتوروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے یا ان کی خواہش کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، اس کی زندگی عذاب کر دی جاتی ہے، اور عذاب الہی آپ کا مقدر ہوگا جو بھی ظالم ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اب ملک ریاض نے تو لاہور میں بھی دیا، اب ملک ریاض کو ہزاروں ایکڑ کس نے دی؟ یہ سلیکٹڈ انصاف نہیں، انتقام ہے۔ یہ سلیکٹڈ عداوت ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر چین جا رہے ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ چین ایران سے جنگ بندی کا حکم دے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی، اور کبھی امکان ہے امریکن میڈیا، وال اسٹریٹ جرنل ہو، CNN ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، رائٹر ہو، کہ وہ فوجی ایکشن پر غور کیا جائے گا، اور وہ بہت بڑا فوجی آپریشن کرنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بھاری فوج، لڑاکا طیارے، اپنے میزائل، اپنے لڑاکا طیارے F-16 اور دیگر جہاز بھیج دی ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکہ کی ایران کی دی ہوئی تجاویز ڈسٹ بن کے پھینکتا ہوں، ردی کی ٹوکری ہے، ردی ہے، میں اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس پر ایران نے کہا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنے ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مفاد میں فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن صدر نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ آئندہ کسی اور ملک پر حملے کے قابل نہیں رہے گا۔ چین اور رشیا نے ایران پر حملوں کی مذمت کی اور کہا ہے کہ اس کا مذاکرہ سے حل نکالا جائے۔ برطانوی صدر، کینیڈا کے صدر اور دیگر ممالک نے بھی کہا کہ فوری طور پر کیا جائے۔ پاکستان میں معاشی تباہی کی زبان زد عام ہے، لیکن حکمرانوں کا مقصد ہے کہ عمران خان جیل میں رہے۔ بھائی، آپ ریل میں رہو، جاؤ گے تو صحیح جیل میں، آج نہیں تو کل۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ ناظرین، بلند و بانگ دعوے اپنی جگہ رہے کے باوجود پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی صورتحال گزشتہ 50 سالوں کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور خطے کے مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کا تناسب ملاحظ فرمائیے۔ بھارت 35%، بنگلہ دیش 29%، ویتنام 31% اور پاکستان صرف 14%۔ صرف 14%۔ یہ سابق گورنر نواز شریف کے ترجمان، مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف 14%، یعنی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں نصف پہ بھی کم ہے، جبکہ بھارت کے مقابلے میں تقریباً 1/4 حصہ ہے۔ یہ ہے موجودہ حکمرانوں کے کارنامے۔ انہیں اقتدار دینے والوں بتاؤ تو صحیح، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری جو سابق سینیٹر ہیں، اچھے آدمی، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو ایکس پہ ان کی پوسٹ شیئر کی گئی ہے سیاست.com میں۔ سیاست.com پر نیئر بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما کی پوسٹ کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا تو یہ حکومت شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ نیئر بخاری، شہباز شریف کو یہ عوام نے تو بنایا نہیں، حکومت نے تو بنایا نہیں، جس نے بنایا نیئر صاحب، آپ ان سے لڑ پڑیں گے؟ نہیں، آپ نہیں لڑ پڑیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت کے صدر آصف علی زرداری بھی فارم 45-47 والوں کی مرضی سے صدر بنے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دوسری طرف ناظرین، امریکی وزیر دفاع کے ادارہ پینٹاگون نے کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 29 ارب ڈالر لاگت آ چکی ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ میں پینٹاگون کے مطابق 29 ارب ڈالر کی لاگت آ چکی ہے۔ یہ تمینہ منگل کے روز امریکی کانگریس میں بجٹ کے دوران ہونے والی بریفنگ میں سامنے آیا۔ یاد رہے کہ 29 اپریل کو وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے بتایا تھا کہ جنگ پر 25 ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، تو جبکہ یہ کہہ رہے ہیں 29 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کی فرانسس چیف جولز ہرسٹ کا کہنا ہے کہ دو ہفتے قبل جب وزیر دفاع نے کانگریس کو سامنے بیان دیا تھا تو اس وقت جنگ پر 25 ارب ڈالر لگ چکے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ جوائنٹ سٹاف اور آڈٹ ٹیم نے مسلسل لاگت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور آپ دوزوں کے مطابق یہ لاگت 29 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ اب بتائیں، امریکہ ایران کو تو تباہ کرنے چلا تھا اور خود کو بھی تباہ کر لیا۔ مہنگائی عروج پر ہے، پٹرول کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی کے
لیڈرشپ نے ڈیالہ جیل کے باہر کیا ہے احتجاج، جس میں سہیل افریدی، سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان دیگر ہیں۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے محمود حافظ اپوزیشن کو لیڈر دیا تھا، اگر وہ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں موومنٹ چلا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمام لیڈرشپ اور سب سے زیادہ عمران خان کی بہنیں ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام شروع ہے، میں جانو اور میرا کام جانے۔ سہیل افریدی کی مراد سعید کے حالیہ انٹرویو میں دی گئی تجویز کی حمایت۔ سہیل افریدی عمران خان مراد سعید کے شاگرد خان ہیں، اور مراد سعید اچھے آدمی تھے، اچھے آدمی ہیں اور اچھے رہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، محمد ذیشان نے ایک خبر شیئر کی ہے، ایک اخبار کی کٹنگ شیئر کی ہے کہ 9 ماہ میں 12 خرب پیٹرول پر لیوی، غریب عوام سے 9 ماہ میں 12 خرب روپیہ 1200 ارب پیٹرول پر لیوی، اور 3 سال میں بجلی صارفین سے 19 خرب روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ ناظرین، اور اس ملک کی یہ شرافیہ ایک پیسہ بھی نہیں دیتی غریب آدمی کو، آپ کو تعلیم بھی نہیں دیتی، آپ کو صحت بھی نہیں دیتی، آپ کو روزگار بھی نہیں دیتی، آپ کو دیتی آزادی بھی نہیں دیتی، بولنے کا حق نہیں دیتی، دیکھنے کا حق نہیں دیتی، سچ بولنے کا حق نہیں دیتی۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کی صورتحال کے رکھی، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے چین جانے کے بعد امریکن جنگ ختم ہوگی؟ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ جنگ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں اور ایران دوبارہ جواب دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔